खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस जलाली और फ़तेहमंद नाम में तमाम नाजरीन को पास्टर बीएम जॉर्ज का बहुत बहुत सलाम। एक बार फिर आपकी खिदमत में प्रोग्राम बुलावा के साथ हाजिर हूँ। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है कि आज हमारे साथ खुदावंद के एक बड़े अजीम नौजवान खादम हैं और जिन्होंने थोड़े अरसे में बहुत ज़बरदस्त खिदमत का काम अंजाम दिया है और दे रहे हैं। आज वो हमारे साथ हैं और उनका नाम पास्टर जावेद नियामत है और उनका तलक कोटरी सिकंदराबाद हैदराबाद से है। पास्टर साहब वेलकम, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। बेशतर इससे कि मैं नाज़रीन खुदा के खादम से उनकी खिदमत के बारे में, बलावे के बारे में कुछ सवाल करूं। जो मरकजी आयत है हमारे इस प्रोग्राम की, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत मैं आपके साथ देखूंगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यूं लिखा है, जिसने हमें नजात दी और पाक बलावे से बुलाया है, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास अरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यस्सू में हम पर अज़ल से हुआ है। आमीन आमीन आमीन। सो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में जो आयत हमने पढ़ी है, ये हमारे कामों से नहीं, खुदा हमें बुलाता है, अपने लोगों को बुलाता है ताकि वो खुदा की खिदमत करें। खुदा चुनता है और लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लो। खुदा हमें बुलाता है ताकि हम खिदमत का काम अंजाम दें और बहुत सी रूहों को खुदा के जलाल के लिए जीतें। पास्टर साहब, अब मैंने मरकजी आयत पढ़ी है कि खुदा हमें बुलाता है और जो भी हकीकी खादम है, यहाँ ये लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि बास से लोग खुद अपना ही बुलावा, उनका अपना होता बुलावा, तो बास को खुदा बुलाता है। हाँ। तो आपका बुलावा क्या है? कैसे खुदा ने आपको बुलाया? प्रेज़ द लॉर्ड। बेशक बुलावा खुदा की तरफ से है और खुदा ही हमें बुलाता है। बड़ी खूबसूरत आयत जो है वो आपने कोट की है। बाइबल मुकद्दस में जब हम इफसियों 4 बाब में पढ़ते हैं तो वहाँ पर पहली आयत में लिखा, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। आमीन आमीन। और मुझे याद है मेरा बुलावा जो ख़ास तौर पर है मसीह के बदन की तरक्की के लिए। ये जब भी कहीं मसीह के बदन की तरक्की की बात आती है तो मैं बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर मसीह के बदन की तरक्की के लिए चल पड़ता हूँ। और उसके पीछे ये होता है कि मेरे वसीला से मसीह के बदन की तरक्की हो, रूहानी तरक्की हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट, और माली तरक्की हो, फिर तालीमी तरक्की हो, हर तरह से तरक्की हो सके। कई दफ़ा हम इस बात को देखते हैं कि जो हमारा मुआशरा है, इस मुआशरे में मसीह का बदन जो है वो गिरावट का शिकार होता जा रहा है। फैमिली मिनिस्ट्री में हम देखें तो फैमिलीज बहुत सारी डिस्टर्बेंस का शिकार है। अगर नौजवानों को देखें तो नौजवान जो बहुत सारी डिस्टर्बेंस का शिकार है, तो वो हर तरह से मसीह का बदन क्या करे, तरक्की करे। और जब मैं पढ़ता था, छोटी उम्र में था, और जब मैं खुदा ने मुझ पर फजल किया और मैं पढ़ने के लिए पंजाब चला गया पढ़ने के लिए, और वहाँ मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मुझे मुआशरे की ये छोटी छोटी चीज़ें जो नज़र आती थी, एजुकेशन नहीं है, नौजवान जो है वो महरूम है एजुकेशन से, कोई उन्हें पुश करने वाला नहीं है, इनकरेज करने वाला नहीं है। और जब मैं वापस अपने इलाके में आया तो मैंने इस बुलावे को पहन लिया, मैंने उसको छोड़ा नहीं, बल्कि मैंने उसके मुआफिक काम करना शुरू कर दिया। और उस बुलावे को लेकर जो है मैं जब चला तो उससे ना सिर्फ दूसरों की तरक्की बल्कि मेरी भी तरक्की जो है वो होना शुरू हो गई। जबरदस्त कि जब आप एजुकेशन हासिल कर रहे थे उसी वक्त खुदा ने आपको तैयार करना शुरू कर दिया, बोझ दे दिया कि तूने इस शोबे पे काम करना है। मेरे आंसू बहा करते जब मैं
چرچ کی حالت کو دیکھتے ہیں. میں چرچ جب کہہ رہا ہوں جنرل میں کسی ڈینومینیشن کی بات نہیں کر رہا, میں کلیسیا پاکستان کی بات کر. پاکستان میں جب میں دیکھتا تو مجھے میرے آنسو بہتے, میں اس کے لیے دعائیں کرتا. اور جو میں جس آیت نے مجھے جو ہے نا پکڑ لیا, میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں اس کو آپ کے سامنے. جب افسیوں کے خط ہم پڑھتے ہیں اس کے چوتھے باب کی 12ویں آیت, تو یہاں پر بھی بڑی خاص بات لکھی ہے. 11ویں سے شروع کرتے, اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا, تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی کرے. آمین. اب جب اسی باب میں ہم چوتھی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح ہے, اور لکھا ہے چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے. پریز گاڈ. اب ہم بلائے گئے ہیں, کئی دفعہ ہم شروع کرتے ہیں لیکن دنیا کی چیزیں ہمیں دوسری طرف لے کے چلے جاتے ہیں, وہ بلاوا بدل جاتا ہے. صحیح. اور شاید ہم کسی اور کو دیکھ کر اس کو بدل لیتے ہیں. صحیح. ہم کہتے ہیں یار وہ چمک دمک دیکھ کر ہم اس کو بدل جاتے ہیں. لیکن مجھے یاد ہے جب میں نے 2005 میں گریجویشن کے میں واپس آیا تو 2005 سے لے کر اب 2023 ہے, میں اسی بلاوے پہ کام کروں. ونڈرفل. اسی بلاوے پہ, اسی رویا پہ, اسی بوجھ کو لے کر آگے کام کر رہے ہیں جس کے لیے مجھے خدا نے بلایا, جس کے لیے خدا نے مجھے بلایا, اور میں محسوس کرتا تھا. اور جب میں وہ کام کرتا ہوں تو اس میں زیادہ پھلدار ہوتا ہوں. اب یہ کویسچن ہے جی کہ آپ اس بلاوے کو لے کر چل رہے ہیں, اس میں بہت سی ہڈل بھی آئی ہوں گی. ہاں ہڈل ہے, بہت سی مشکلات, بہت سے مالی اور بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا, اور وسائل کا بھی. تو کبھی یہ دل میں خیال نہیں آیا کہ یہ بلاوا تھوڑا چینج کر لوں, اسٹیشن چینج کر لوں جیسے دوسرے خادم کرتے ہیں؟ ہاں بہت دفعہ ایسا ہوا. میں اور میرے بھائی ہم دونوں جو اس بلاوے پہ کام کریں, ایجوکیشن پہ, ڈیولپمنٹ پہ, اور نیشن بلڈنگ پہ, کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ, چرچ پہ. اور ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ خدا کے علاوہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں, اور ہم اس بلاوے پہ لگے ہوئے ہیں. تو کئی دفعہ ہمارے فائنینشلی حالات ایسے پائساب ہو جاتے ہیں کہ ہم دونوں ہی سوچنا شروع کرتے ہیں جناب نوکری کر لیتے ہیں, کہیں پر چلے جاتے, چھوڑتے ہیں اس سارے کام کو, تعلیم دینے کو چھوڑتے ہیں, ان نوجوانوں کے پیچھے, گھرانوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑتے ہیں, اور ہم کوئی اور کام شروع کرتے ہیں. لیکن پھر وہ بلاوا ہمیں جانے نہ دیتا, وہ جانے ہی نہیں دیتا تھا ہمیں. ہم کہیں جا ہی نہیں پاتے تھے کیونکہ ہمیں مزہ ہی نہیں آتا تھا. جب میں اس بلاوے میں کام کر رہا ہوتا تھا, میری انرجی, اسٹرینتھ, ہر چیز جو ہے وہ ایک مفعول الفطرت طور پہ بدل جاتی تھی. اور میں محسوس کرتا تھا, کئی بار میں اور جو ہے میرے بھائی ہم اس بات کو دیکھ رہے تھے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہوا کرتے تھے, نہ ذرائع تھے, نہ چیزیں تھی. بچے جو ہے وہ دریوں پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے, چرچ میں تھوڑے لوگ تھے, ہم دعا روزہ رکھا کرتے. ہم اس بلاوے کے لیے جو خدا نے ہمیں بلایا ہوا تھا, ہم اس سے مدد مانگا کرتے تھے, اور وہ مدد عجیب طور پہ ہونا شروع ہو گئی. اور وہی جگہ جو ہے ایک اچھا اسکول ڈیولپ ہوا, بڑی کھلی کلاسیں ڈیولپ ہوئیں, اور خدا نے بڑے جلالی طور پر اس جگہ کو وجہ تعمیر کرنا شروع کیا. اور نہ صرف ہم نے جو ہے وہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ دیکھی, بلکہ ہم نے روحانی ترقی لوگوں میں بڑے دیکھنا شروع کر دی, اور ہمارے علاقے میں ایک عظیم بیداری کا کام ہونا شروع ہو گیا. پریز گاڈ. پاسٹر صاحب, آپ بہت سی منسٹری چلا رہے ہیں, تو آپ ذرا بتائیں گے کہ آپ کے چرچ کا نام کیا ہے, اور دوسری جو منسٹریز ہے وہ کون کون سی منسٹری ہے جو آپ چلا رہے ہیں؟ اچھا, میرا جو چرچ کا نام ہے کرسچن ریوائول چرچ, کرسچن ریوائول چرچ, اور یہ چرچ خدا کے فضل سے 2008 سے ہم اس کو کر رہے ہیں, رجسٹرڈ ہے جب, لیکن اس سے پہلے سے ہم اس کو کر رہے ہیں. اس کے بعد اسی اسکول چرچ کے انڈر ایک اسکول ہے, سینٹ اینڈروز انگلش میڈیم اسکول, جو ہائی اسکول ہے, اور جہاں پر تقریباً 400 کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں, اور بہت سے بچے یہاں سے میٹرک کر کے نکلے ہیں. اور ایک جو میری خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہائی اسکول کرنے سے پہلے ان کے دل میں ایک بڑی تصویر ڈال دی جائے, کالج کرنا, یونیورسٹی کرنا, اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور آگے بڑھنا. کیونکہ مسیح کے بدن کی جب ترقی کی ہم بات کرتے ہیں تو ترقی ہر طرح سے ہو, ایک طرح سے نہیں, ہر طرح سے مسیح کے بدن کی ترقی ہو. تو پھر اسکول ہے, پھر اس کے بعد فادرس ہاؤس ہے, پھر اس کے بعد ایک ہمارا ہاؤس آف نالج جہاں پر ہم یہ کام کر رہے ہیں. پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پر ایک کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کریں. ہم نوجوانوں میں, بیٹے بیٹیوں میں, ان کے اندر انہیں ویلیوبل بنائیں. دیکھیں, کوئی بھی شخص آپ کو جو ہے وہ
اگر آپ کے اندر کوئی سکلز نہیں ہے, آپ ڈیولپ نہیں ہے, آپ کے اندر کوئی خوبیاں نہیں ہے, کوئی بھی شخص آپ کی قدر بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ کو فائنینشلی زیادہ سیلری دے گا. لیکن اگر آپ کے اندر کیپیسٹی ہے تو آپ بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں. پاسٹر جوید صاحب, ناظرین اب آپ دیکھیں خدا کے خادم نے بڑی زبردست باتیں بتائی ہیں, اور ان کے اندر ایک بڑا بوجھ ہے کہ وہ اپنی قوم کے نوجوان بیٹیوں کو ایجوکیشن کے زیور سے آراستہ کریں. تو یہ کب سٹارٹ کیا, اور آپ جو کام کر رہے ہیں پاسٹر صاحب کہ میٹرک لیول تک آپ پڑھاتے ہیں اور پھر ان کو آگے انہیں انکریجمنٹ کرتے ہیں کہ بھی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, آپ نے یونیورسٹی جانا ہے, آپ نے کالج جانا ہے, تو یہ کیسے سلسلہ جو ہے آپ کے اندر ہے, یہ کیسے موٹیویشن دیتے ہیں؟ اصل میں جس مطلب معاشرے میں میں پلا بڑھا, اور میرے والد جو ہے میں انہیں بھولنا نہیں چاہتا. آج میرے والد نے ایک کم ریسورسز میں ہم چاروں بہن بھائیوں کو پڑھایا, اور انہوں نے نہ صرف ہمیں پڑھایا بلکہ ہماری جو ہے وہ تربیت بھی کی. ایک اور منسٹری جس پہ ہم کام کریں, فادرہڈ, باپ کے کردار پر. اور جو ہمارے معاشرے کا جو مین بگاڑ جو کرسچن معاشرے میں ہو گیا ہے, باپ صرف کمانے تک محدود ہو گیا, جو اس نے باقی سارا کام ماں کے سپرد کر دیا ہے. حالانکہ خدا نے جو جیون ساتھی ہے باپ کو مددگار دیا ہے. جو مین منسٹری ہے خاندان کی وہ خدا نے باپ کو دی ہوئی ہے. اب وہ مین منسٹری باپ نے اپنے کندھوں سے اٹھا کر جو دوسرا بوجھ ہے, جیسے ماں کپڑے, کھانا اور جناب گھر کو سنبھالنا اور دوسرے کام کرنا, پھر ساتھ یہ تربیت کا کام بھی ماں کے سپردی کر دیا گیا. اور جس کی وجہ سے وہ بیچاری جو ہے دب کے رہ گئی نیچے, اسے اپنی کیئر نہیں کر پا رہی, اور باپ بھی گھر میں سویا ہوا ہے, جس کی وجہ سے خاندان پورا جو تباہ ہو رہا ہے. آپ ناظرین دیکھیں جو خدا کے خادم بات کر رہے ہیں فادر ہاؤس پہ, بیچتے اس سے کہ اس بات کو ہم آگے بڑھائیں, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خدا کے خادم پاسٹر جوید نعمت صاحب فادر ہاؤس کے بارے میں بات کر رہے تھے. جی پاسٹر صاحب ذرا بتائیے یہ کیسا آپ کے اندر ایک بڑا بوجھ ہے؟ میں نے تو یہ پہلی دفعہ یہ سنا ہے کہ فادر ہاؤس, وہ دوسرے ہاؤس تو ہوتے ہیں, یتیموں کا ہاؤس ہوتا ہے, آرفن ہاؤس ہوتا ہے یہ, لیکن فادر ہاؤس کے بارے میں کیا سا بوجھ ہے آپ کا؟ اچھا, فادرس ہاؤس میرے دل میں کب آیا, میں دعا کر رہا تھا اور باپ کا گھر, میں نے معاشرے میں ایک اور بگاڑ کو دیکھا. وہ یہ ہے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں ایک بڑا پرابلم اٹھا ہوا ہے کہ جو تربیت کے فقدان کی وجہ سے جو گھر ہے نا, جو نئے گھر بن رہے ہیں, جیسے کوئی شادیاں ہوئی, لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں, پھر اس کی وجہ نیا خاندان ڈیولپ ہوتا ہے, تو وہ لڑائی جھگڑے, وہ بچے جو چھوٹے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی بڑی دکھوں میں پڑے رہتے ہیں. اور پھر جو نوجوان خاص طور پہ کئی دفعہ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں, یا وہ نشے کی وجہ سے مر جاتے ہیں, کسی اور وجہ سے, اور وہ پیچھے جو فیملی ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. وہ چھوٹے بچے ہیں تو بچے ہی, ان کا کیا قصور ہے, اور وہ جو بیٹی ہے جو بیچاری بیوہ ہو گئی ہے اس کا کیا قصور ہے. اب جب وہ بیوہ ہو گئی تو نہ وہ ماں باپ اس کی کیئر کر پاتے ہیں, نہ ہی سسرال والے کر پاتے ہیں, اور وہ پھنس جاتے ہیں. تو میرے دل میں خدا نے ڈالا کہ ایک فادرس ہاؤس ہو, میں اور میری مسز ہم باپ بن کر اس بیوہ کو اپنی بیٹی سمجھے اور اس کے بچوں کو اپنے بچے سمجھے, اور آسمانی باپ کی محبت کو ہم ان کی زندگی میں جاری کریں. وہ بچے ہمارے اس فادرس ہاؤس میں رہیں, اور ہر روم جو ہے اس بیوہ اس کے بچوں کا ہو, وہیں پر کھانا کھائیں, وہیں پر ان کی دیکھ بھال ہو, وہیں یونیفارم, وہیں پر کپڑے, وہیں سے وہ ہمارے اسکول میں پڑھنے ہیں, وہیں سے واپس وہاں جائیں. اور ان جو بیوائیں ہیں ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہو, انہیں اسکل سکھائے جائیں, وہ اپنے بچوں کے لیے جنریٹ کر سکیں, اور وہ بچے صرف یہاں تک محدود نہ رہے کھانا پینا میٹرک, وہ بچے آگے بڑھے. ہم ان کو مطلب بزنس تک, ان کی ہائی ایجوکیشن تک, اور ان کی جو فیملی آگے بڑھنی ہے ان تک ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک زبردست بوجھ ہے, اور وہ بچے جو اپنے باپ کی کمی فیل کرتے ہیں, میں سوچتا ہوں شاید باپ بھی ایسی ان کو ایجوکیشن نہ دے سکے یا ایسی, یعنی تو وہ روحانی باپ بھی اور آسمانی باپ دونوں ان کے سر پر ہیں, اور وہ ان کی مدد کرتے ہیں. یہ تو بہت زبردست خدمت ہے, اور میں سوچتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں خداوند آپ کو اپنے جلال کے اور کثرت کے ساتھ استعمال کرے گا. ناظرین میں آپ کو بتاؤں پاسٹر جوید نعمت صاحب بہت اچھے جو ہیں ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں, اور پھر اندرون سندھ خدا اپنے خادم کو اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرتا ہے.
اور بڑے بڑے پروگرامز کرتے ہیں, کروسڈ سیمینارز, اور خدا کا شکر ہے کہ اندرون سندھ تمام خادم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور یہ اس خدمت کو بوجھ سمجھ کر بلاوا سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگوں میں یہ خدمت کرنی ہے, روحوں کو بچانا ہے, اور یسوع مسیح کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کرنا ہے. سو پاسٹر صاحب, جب اتنے بڑے بڑے آپ پروگرامز کرتے ہیں تو کیا اکیلے کر لیتے ہیں یا کوئی ٹیم ورک بھی ہے؟ نہیں, یہ اکیلے نہیں کر سکتے, ٹیم ورک بہت ضروری ہے. اور ٹیم ورک جو ہے وہ بڑے کاموں کرنے کے لیے, کئی دفعہ ون مین شو لوگ بننا چاہتے ہیں, خود غرض ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ صرف میں ہی ہوں, خود نمائی ہو. لیکن اگر ہم مسیح کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ٹیم جیزس ہونا بہت ضروری ہے. اور ہمارے ساتھ ہر شہر میں خدا کے خادم کھڑے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ابھی سانگڑ میں تھا, کل کی بات ہے, اور ہم نے سانگڑ میں فادرہڈ پہ کام کیا, باپ کو اکٹھا کیا, 200 سے زیادہ باپ صرف آئے ہوئے تھے. واہ. اور ہم نے مل کے کلام سنایا, گیت گائے, پرستش کی. ہم نے وہ جو ایک بگاڑ بنتا جا رہا ہے اس بگاڑ پہ ڈسکس کی, اور اس کے حل کے طرف آئے. اور جب حل ہم نے بیان کیا تو وہ حل خداوند یسوع مسیح ہے. اور بھائی صاحب ایسا منظر تھا کہ فضائیں بڑی خوش تھیں, ہوائیں بڑی خوش تھیں, آسمان پر خوشی ہو رہی تھی, کیونکہ وہ سارے کے سارے باپ جو ہیں, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں پاکستانی چرچ میں کیونکہ آپ خادم ہیں, باپ چرچ کی طرف نہیں آ رہا, باپ خدا کی طرف نہیں آ رہا. اچھا, برکت کا سرچشمہ خدا ہے, اسی سے ملنی ہے, اور جہاں سے برکت ملنی ہے باپ وہاں آ ہی نہیں رہا. تو جب برکت لے گا نہیں تو آگے دے گا کہاں سے؟ بہت زبردست بات ہے. اور باپ جو ہے وہ خاندان کا ہیڈ ہوتا ہے, وہ باپ خاندان کا ہیڈ آف دی فیملی. اور جب وہی برکت سے محروم ہوگا تو آگے خاندان کو کیسے؟ اور یہ ٹیم ورک کی وجہ سے ہوا. سانگڑ میں سب دوستوں نے وہ سارا کام کیا. پھر جب ہمارے بھی ریسرچ پروگرامز تھے, ہم نے ہر سٹی میں اپنے ساتھ ٹیم ڈیولپ کی, اور وہ ٹیم ایسے ہم نے پھر ٹرسٹ بھی کیا. یہ نہیں, کئی دفعہ نا ہم ٹیم کہتے ہیں کہ میرا ٹیم ممبر ہے, میرا ٹیم ممبر ہے, لیکن ہم ٹرسٹ نہیں کرتے. کئی دفعہ ہم صرف لوگوں کو یوز کرتے ہیں, اور وہ پھر لانگ ٹرم ریلیشنز نہیں رہتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خدمت مؤثر ہو, ہمیں اپنے بھائیوں کو سے محبت کرنی ہے, اور ان پر ٹرسٹ کرنا ہے, اور ان کے ساتھ مل کر بھرپور کام کرنا ہے. پھر ہم ایک ٹیم پر بن سکتے ہیں, اور ان کو پتا ہو جی ہمارا ٹیم لیڈر ہمیں پیار کرتا ہے, ٹیم لیڈر کو پتا میں انہیں پیار کرتا ہوں, اور یہ ہم مل کر جو ہے اس سارے کام کو کریں گے. بہت اچھا. ناظرین آپ دیکھیں, میں نے خود بھی اس بات کو دیکھا ہے کہ پاسٹر جویل نعمت صاحب جب بڑے بڑے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں تو مختلف ڈینومینیشن کے جو پاسٹرز ہیں ان کے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. اندرون سندھ میں چاہے میر پر خاص ہو, سانگڑ ہو, نواب شاہ ہو, ٹنڈو آدم, ٹنڈو جام, ٹنڈو محمد خان, کوئی بھی جو انٹیریل سندھ میں جتنے بھی علاقے ہیں وہاں کے خدام ان کے ساتھ اب جو ہیں وہ تعاون کرتے ہیں, اور بڑے سکسیسفل پروگرام ہوتے ہیں. اس کے پیچھے بھید کیا ہے کہ یہ ان کے اندر ایک بوجھ ہے, اور پھر یہ خادموں کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے. سو اس کے لیے ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ کو بڑا ٹیلنٹ دیا ہے, بڑا بوجھ دیا ہے, تاکہ وہ خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کریں. پاسٹر صاحب, آپ جو ہیں آپ کے اندر اور کیا رویا ہے؟ ایک رویا آپ مجھے بتا رہے تھے, اس رویا کو بھی ضرور ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. سالوں سے اس کے لیے دعا کر رہا ہوں. میرا ایک پیشن ہے اور کہ پاکستان میں مسیحی نور بن کے چمکے. ہاں, اور اس کے لیے خدا نے میرے دل میں بات ڈالی کہ ہم 100 ایکڑ زمین لیں. وف, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. کئی سمجھتے کہ شاید پادری صاحب کے پاس پیسہ ہے, لیکن میرے پاس باپ ہے, آسمانی باپ, اس کے پاس تو کمی نہیں, کسی کمی نہیں ہے. تو میں نے کہا جی 100 ایکڑ زمین لیں, ہم وہاں پر جو ہے وہ ایک جو ہماری جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے کام کریں. وہ زمین جنریٹ بھی کرے, اور اسی زمین پر ہم 5-10 ایکڑ پر یونیورسٹیز, کالجز اور ایسی چیزیں ترتیب دیں کہ جو معاشرے کی, ہمارے علاقے کی, ہمارے ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. اٹس ونڈرفل. کیا زبردست رویا ہے کہ جہاں پہ اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنی قوم کے لیے آپ بہت سے پروجیکٹ شروع کی جائیں, یونیورسٹی ہو, کالجز ہو, اور دوسرے جو کام ہے, جو فنی تعلیم ہے اس میں, تو کتنا زبردست خدا کے خادم کے اندر رویا ہے. اور میں ایمان رکھتا ہوں جو رویا خدا دیتا ہے وہ اس کو پورا بھی کرتا ہے. سو پاسٹر صاحب, آئی ایم ویری گلیڈ خدا نے آپ کو بڑی اچھی رویا دی ہے. سو آپ
آخر میں ہمارے مسیحی نوجوان بیٹے بیٹیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے اندر اس بوجھ کو، اس رویا کو، اس خدمت کو لیں اور اپنے بلاوے کو پہچانیں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں چھوٹا سا کویسچن کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ اس پہ بات کر لیجیے گا۔ بعض لوگوں کو اپنے بلاوے کا نہیں پتا ہوتا، ایسے ہی تو وہ دوسرے ادھر ادھر، خدا نے ان کو کوئی بلاوا دیا ہوتا ہے، وہ دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، یا جہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی خادم بہت ڈیولپ ہے تو اسی کی نقل کرنا شروع کرنا۔ میں سمجھتا ہوں ہاں، پنکھا جو ہے وہ جھاڑو کا کام نہیں کر سکتا، پنکھے کو بنانے والے نے ہوا دینے کے لیے بنایا، ہوا کے لیے، جھاڑو بنانے والے نے اسے صفائی کے لیے۔ اسی طرح خدا نے ہم سب کو الگ الگ مقصد کے لیے بنایا، الگ الگ مقصد اور وہ کیسے پتا چلے گا؟ خدا کے ساتھ جڑے رہنے سے۔ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا بلاوا کیا ہے۔ جب وہ خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے، روح کو خود ان سے باتیں کرنا شروع کریں، وہ کلام کو پڑھیں گے اور وقت گزاریں گے، اور ان کو لگے گا یہ کلام میرے لیے خدا کا کہتا ہوا کلام، اور پھر وہ اس بلاوے میں آگے بڑھیں گے۔ میں نوجوانوں کو پیغام ایک دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے۔ نوجوان قیمتی ہے، وہ بیش قیمتی ہے، اور زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتے ہیں۔ لائف کا ایک حصہ ہوتا ہے جب ان کی زندگی میں وہ ڈیسیجنز آ جاتے ہیں، لیکن وقت سے پہلے میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، وقت سے پہلے ایسے فیصلے نہ کریں جو وقت تھوڑی دیر کے بعد کرنے والے ہیں۔ اپنے آپ کو خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رکھیں۔ آپ نہ صرف اپنے گھرانے کی امید ہے، بلکہ آپ اپنی قوم کی بھی امید ہے، کرسچن معاشرے کی امید ہے۔ اور نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، اگر آپ کا مستقبل ابلیس چوری کر لے گا، کیونکہ چور آتا ہی چوری کرنے، مارنے اور ہلاک کرنے ہیں، وہ بہت سارے روپ لے کر آ سکتا ہے۔ وہ کسی لڑکی کے، کسی لڑکے کے روپ میں آ سکتا ہے، وہ نشے کے روپ میں آ سکتا ہے، وہ ناخواندگی، پڑھائی کو آپ سے دور کر کے اس روپ میں، وہ دوستوں کے روپ میں آ سکتا ہے۔ اگر وہ چوری کرنے والا آ گیا اور اس نے چوری کر لی آپ کے مستقبل کو، تو بہت سو کی امید جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ آپ کے گھرانے غربت کے شکار رہیں گے، آپ کی اپنی زندگی معاشرے میں کوئی گواہی کا باعث نہیں بنے گی، اور نہ ہی آپ کا بلاوا جو ہے کسی کو اٹریکٹ کر پائے گا۔ میں آج آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ نور بن کے چمکیں، پاکستان میں آپ ایسی محنت کریں، ایسا خدا کے ساتھ وقت گزاریں، ایسے سکلز اپنے اندر ڈیولپ کریں کہ لوگ خداوند یسوع کی تعریف اور ستائش کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی وجہ سے، آپ جس کی پیروی کر رہے ہیں، جس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اس کی تعریف اور ستائش ہوگی، اور آپ کی وجہ سے ہی جس کے پیچھے پیچھے آپ چلتے ہیں اور نہیں چل رہے، اور آپ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں کے ہم شکل بنے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ اس کا نام جڑا ہوا ہے، تو اس کی تکفیر بھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے یہ خاص ڈیسیجن ہے، اور آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا کریں گے، کیا فیصلہ کریں گے، چناؤ کیا کریں گے۔ آپ جسم کے ہاتھوں میں رہیں گے یا روح کے جو موافق کام کریں گے، اور آپ اس بلاوے کو پہچانیں گے جس کے لیے آپ کو خدا نے بنایا ہے اور بلایا ہے۔ پریز گاڈ۔ ناظرین، خدا کے خادم نے بڑی زبردست باتیں کی، اور خاص پیغام نوجوانوں کی دیا ہے کہ وہ جسم کے خواہشوں کے تابع نہ ہوں، بلکہ خدا کے کلام کو جانے، پہچانے، اس کو اپنی زندگی میں لیں۔ اور دیکھیں، آپ کے سامنے اس نوجوان خادم نے اپنی زندگی یسوع کو دی، اور پھر بلاوے کے مطابق کام کیا، اور خدا آج اپنے خادم کو نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی اپنے جلال کے لیے، اپنی بادشاہی کی وسعت کے لیے، کلام کی خدمت کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ اور خدا نے اپنے بندہ کو مالی اور روحانی برکت دی ہے، اور ہر ایک چیز سے خدا نے اسے نوازا ہے، لیکن اس کے پیچھے بات ایک ہے کہ خدا کے کلام کو فالو کرنا، کلام کو عمل میں لانا، اور خداوند کا وفادار رہنا، دعا اور روزے میں زندگی گزارنا۔ اور جب ایسا نوجوان کریں گے تو خدا نوجوانوں کو بڑھائے گا اور انہیں ترقی دے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ نوجوان جو جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ پاسٹر جوید نعمت صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا ہے، اور میرا دل شادمان ہے کہ، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آج کے اس
آپ پروگرام میں آپ نے یقیناً برکت پائی ہوگی، اور آپ بھی اپنے بلاوے پر فوکس کریں۔ جو بلاوے پر فوکس کرتا ہے، جو خدا نے اسے بلایا ہے، جو خدمت دی ہے، جو ویژن دیا ہے، اگر اس پہ آپ کام کریں گے کبھی ڈسارٹرڈ نہیں ہونا۔ خدا آپ کو لکھا ہے کہ وہ وقت پر سرفراز کرے گا۔ سو خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیں ہم دعا کریں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے، پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے دعا کریں، اور ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، تاکہ ہمارے لوگ مسیح میں بڑھتے جائیں۔ آئے عزیزو ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح کے نام سے نہایت شکرگزار ہے، تمہارا باپ ہے، ہمیں پیار کرتا ہے، اور تیری شروع سے یہ خواہش رہی ہے خدا کہ انسان تیرے پاس واپس آئے، اور اس کے لیے تو نے اپنا بیٹا دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس بڑے فضل کے لیے جو خدا میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر ہوا ہے۔ تیرے خادم خدا پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے، تمام ٹیم کے لیے خدا باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، جو تیرے کلام کے لیے خدا دن رات محنت کر رہے ہیں، مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ خدا ہم یسوع کے نام سے تیری برکت تیرے لوگوں کے لیے چاہتے ہیں، تیری منت کرتے ہیں خدا تو اپنے بیٹے کو برکت دے، اس کی پوری ٹیم کو برکت دے، یہ بہتوں کے لیے برکت کا باعث بنے، اور ان کے وسیلہ سے بہت سے خداوند مسیح کے پاس ہیں۔ خدا یہ پروگرامز لوگوں کو مسیح کے پاس لانے کا باعث، ان کی تبدیلی، ان کی برکت کا باعث ہو، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کا نام جلال پاتا ہے۔ تیرے خادم پاسٹر بی ایم جارج صاحب کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے خدا تعالیٰ شکر کرتے ہیں جو اس سارے کام کو کر رہے ہیں، تیری برکت خدا ان سب کے لیے چاہتے ہیں، خداوند یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ سو ناظرین، آپ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ دیکھتے رہیے گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو۔